बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। भाई मुझे तो इंतज़ार नहीं था। ये गिरफ्तारियाँ, पॉलिटिकल केसेस, ये वो जानबूझ के गिरफ्तारियाँ देना, भाई मुझे ये फंडा समझ में नहीं आता। सीधी सी बात है, ये कौन सा अंग्रेज़ों की हुकूमत है जो कि पाकिस्तान के ऊपर आकर के मुसल्लत हो गए हैं, ऐसा नहीं है। और ना यहाँ पर कोई आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है, लेकिन ये होते हैं पॉलिटिकल मकासद के लिए नए नए फंडास जो हैं वो निकल आते हैं, नए नए ड्रामे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आज वो दिन है, आज शाम को एक्शन होना तो चाहिए। शाम को मेरा मतलब है कि रात को नहीं, मतलब थोड़ा सा अर्ली। अब पीटीआई इसको भी अपना जलसा या धरना ना समझ ले, है तो वैसे पीटीआई का ही पूरा ये आइडिया और इवेंट कि भाई हमने जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना है। इमरान खान साहब ने आज से चंद रोज़ पहले बहुत छाती फुलाकर, छाती ठोक कर उन्होंने बोला कि जी हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ लाहौर से करेंगे, 22 फरवरी को बुध को हम करेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान साहब आज गिरफ़्तारी नहीं दे रहे। आप ये लिख लें, मैं आपको बड़ी ख़बर दे रही हूँ, ये लिख के रख लें। इमरान खान साहब जब तक जेल भरो तहरीक चल रही है ना, इमरान खान साहब ने गिरफ़्तारी नहीं देनी। बाकी सब शायद दे दे, लेकिन इमरान खान साहब ने गिरफ़्तारी नहीं देनी। अच्छा, अब इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, कौन कौन गिरफ्तारी देगा, किसके अंदर इतना गुर्दा है, मादा है, तप्पड़ है कि पहले वो एक क्राइम करें और उसके बाद जा कर के गिरफ्तारी दे, वो मैं आपको सब बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ, इमरान खान साहब पूरी तहरीक में कभी भी खुद से गिरफ्तारी नहीं देंगे। हाँ, वैसे किसी केस में पकड़े गए तो वो एक अलग बात है, इन्होंने खुद से गिरफ्तारी जेल भरो तहरीक के लिए नहीं देनी। और ख़वातीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, यानी वो ख़वातीन जो पार्लियामान में रही हैं लाइक इनका ये भी तो समझ नहीं आता ना स्टेटस क्या है, पार्लियामान में नहीं है, इस्तीफ़े कितने हुए, कितने का, मतलब आई नो दैट, लेकिन इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। तो ख़वातीन जो है वो जेल भरो तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगी। तो अगर ख़वातीन को बाहर निकाल दें, और ख़ैर मैंने आपको पहले ही बताया है कि हुकूमत का बड़ा डेडली प्लान है, तो ख़वातीन को तो मैं तो समझती हूँ ना ही लें इस जेल भरो तहरीक के अंदर हिस्सा। ये अपने आप को गनीमत जानेंगी कि जी ठीक है, बस इसी तरह शोर करें। इमरान खान साहब को एतमाद नहीं है इस हुकूमत पर। इमरान खान साहब को पता है कि हुकूमत ने बहुत बुरा सलूक उनके साथ करना है जेल के अंदर, तो इमरान खान साहब ने कभी भी गिरफ्तारी नहीं देनी, ठीक है। और बाकी कौन कौन से लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं, जो लिस्टें बन रही हैं ना, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे पास बहुत सी खबरें हैं, मतलब आज तो इस वीलॉग के अंदर बहुत टेर खबर आता है, लेकिन छोटा भी रखना है मैंने। तो जो अगर खबरें रह गई टीज़र दे करके फिर अगली वीडियो में शेयर कर लेंगे, लेकिन अभी तक मैं कोशिश करती हूँ जितना आपको खबरें दे सकूँ मैं दे देती हूँ, बिकॉज़ ये ना ये जेल भरो तहरीक की डेवलपिंग स्टोरी है, तो ये चलती रहेगी, ये साथ साथ चलती रहेगी। अभी मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो बहुत बेआबरू होकर के निकले हैं। वो क्या गाना क्या है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, यहाँ पर तो भाई दोस्त दोस्त ना रहा, भाई भाई ना रहा है, ख़ानदान ख़ानदान ना रहा। परवेज़ इलाही साहब को ठुड करा दी है उनके भाई ने, चौधरी शुजात साहब ने, और इसलिए ठुड कराई है क्योंकि भाई उनको पार्टी उहदे से बर्खास्त किया गया है। सिर्फ बर्खास्त नहीं किया, पार्टी रुकनीत ख़त्म, टैं टैं फिश, जैसे को तैसा। आपको पता ना परवेज़ इलाही साहब ने कितनी कोशिश की थी कि मैं ये पार्टी शुजात से छीन लूँगा, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को मुँह की खानी पड़ी है। और दर दर या दर बदर, जो आपको लफ्ज़ पसंद आता है वो जोड़ लें, दर दर या दर बदर की ठोकरें खाने के बाद परवेज़ इलाही साहब ने 10 लोगों समेत पीटीआई के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लिया। अब आप पूछेंगे मैं दर बदर दर दर क्यों कह रही हूँ। देखिए, वैसे परवेज़ इलाही साहब बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सियासतदान हैं, अच्छा है, सारी बड़ी सीनियर लोगों की यंग पार्टी बन रही है, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन इशू ये है कि दर बदर और दर दर का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि परवेज़ इलाही साहब की मुलाकातें होती रही, ज़मान पाक में आनियाँ जानियाँ चलती रहीं। कल भी रात को उनकी बहुत अहम मुलाकात हुई, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैं अक्सर ये चीज़ बोलती हूँ कि बॉडी लैंग्वेज जो है ना आपकी, वो बड़ी चीज़ें बता देती है। एक होती है इन्फॉर्मेशन, एक आपके सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो ये होती है कि जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या आपके सामने कोई चीज़ हो रही होती है तो आप उसको पकड़ लें, ये एक सेंस होती है। और जो रिपोर्टर्स हैं, जो अच्छे रिपोर्टर्स हैं, उनमें जो ये ऑब्जर्वेशन की सेंस है, यू नो, बॉडी लैंग्वेज को देखना, माइन्यूट डिटेल्स को देखना, ये बड़ी अच्छी होती है, नेचुरली बड़ी अच्छी होती है। और एक रिपोर्टर अच्छा तभी माना जाता है जब उसके अंदर ये सेंस हो।
اور جو خیر آج کل تو پروفیشنل جرنلزم کا ٹریننگ کا بھی کوئی پروسیس نہیں ہے، آج کل ٹریننگز بھی اتنی نہیں ہوتی ہیں، آن جاب بھی ٹریننگز نہیں ہوتی، بس سب کچھ آپ کو کام پر ہی سیکھنا پڑتا ہے. لیکن جب میڈیا کا بوم ہو رہا تھا تب اس طرح کی ٹریننگز دی جاتی تھی. اچھا اب یہ پورا لیکچر دینے کا میڈیا کے اوپر کیا تعلق ہے، میڈیا کے حوالے سے کوئی خبر نہیں شیئر کر رہی، میں آپ سے یہ خبر شیئر کر رہی ہوں کہ جب فواد چودھری صاحب اور پرویز الہی صاحب کل پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے ہیں، عمران خان صاحب سے لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی، تو فواد چودھری صاحب وہی فواد چودھری صاحب جس کی گرفتاری کے اوپر پرویز الہی صاحب بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اس طرح کے 2 3 4 لوگ پہلے ہی پکڑے جاتے تو شاید پی ٹی آئی کے حالات بہتر ہوتے. یاد ہے نا آپ کو؟ ان لوگوں کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے، پھر اکٹھے رل مل جاندے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حمام میں سب ننگے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں. تو وہی فواد چودھری صاحب ان کا استقبال کر رہے تھے اور اس طرح سے استقبال کر رہے تھے کہ جی مبارک ہو جی، ویل ڈن جی، آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے. اب مجھے نہیں پتا فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی میں کتنی دیر تک رہتے ہیں، لیکن اینی ویز انہوں نے مبارکباد دی اور پھر کچھ بات کی انہوں نے میڈیا سے. انہوں نے تو جو بات کی سو کی، لیکن جب انہوں نے پرویز الہی صاحب کو کہا نا کہ ذرا ہوں تسی بھی گل کر لو ہیں، تو پرویز الہی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پریشانی تھی ان کے چہرے کے اوپر، بہت کلاہٹ تھی، تو وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. تو فواد چودھری صاحب نے کہا خو مائک لگ گئے انہیں کی، پھر فواد چودھری صاحب نے ایسے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا تو کیا، تو پرویز الہی صاحب نے ان کے کان میں کیا کہا، پرویز الہی صاحب نے ان کے کان میں کہا کہ آپ نے مبارکباد بھی دے دی، اناؤنسمنٹ بھی کر دی، او بھائی جان مامے ہو تسی آئے تے دسو کہ میں صدر بنن لگا پی ٹی آئی دا. یہ ان کو یاد کرانا پڑا فواد چودھری صاحب کو. پھر فواد چودھری صاحب نے کہا جی جی بالکل، ہاں جی بالکل بالکل بالکل، جو پرویز الہی صاحب ہیں جیسے ہم نے ان کو پہلے آفر کی تھی صدر بننے کی، تو وہ اس کا پروسیس بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. جو پھر ہمارا جو پارٹی کے اندر کا جو بھی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے یا جو بھی ان کا آئین قانون ہے پارٹی کے اندر کا پی ٹی آئی کا، اگر کوئی ہے تو، اب ویسے تو پی ٹی آئی ریاست کے آئین قانون کو نہیں مانتی، لیکن جو بھی ان کا اپنا پارٹی کا ہے اس کے حساب سے صدر بننے کے جو بھی پروسیس ہے پی ٹی آئی کا، اس کے اوپر پرویز الہی صاحب کا جو ہے وہ نام ہے اور اس کے اوپر مزید کام ہوگا، یعنی کہ وہ صدر بنیں گے. ہیون سیڈ دیٹ، کل کو اگر آپ کو یہ لگے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پرویز الہی صاحب ہیں، ایسے میں کہہ رہی ہوں، کل کو اگر لگے یہ کوئی خبر نہیں دے رہی ہے، میں ویسے آپ سے کہہ رہی ہوں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ کچھ ایسے مخصوص لوگ ہوتے ہیں اس پاکستان کی سیاست میں اور یہ سیزنل ہوتے ہیں جن کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے ہائی جیک کرنے کی. مطلب ایسے ہی کہ اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں، ایسے ہی بول رہی ہوں، ہونا تو ہے، مطلب میں اکثر یہ بولتی ہوں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو وہ اب خیر تو شروع ہو گئی ہے، پیشیاں شروع ہو گئی ہیں. بشرا بی بی ہو، عمران خان صاحب ہو، پرویز الہی صاحب کے خود اپنے گرد اتنا گھیرا تنگ ہے، آڈیو لیک کے ٹھکا ٹھک آئی جا رہی ہیں اور مزید برکتیں پڑنی ہیں ان آڈیو لیکس میں، یہ بہت آنی ہے ابھی. اچھا اس حوالے سے بھی خبر ہے، وہ میں آگے چل کے بتاتی ہوں، پہلے اس کو میں ذرا ختم کر لوں، سم اپ کر لوں. تو اگر ڈسکوالیفائی ہو جائے عمران خان صاحب تو پھر پارٹی کو تو چیئرمین چاہیے نا، وہ آرڈر چاہے عمران خان صاحب دیں، لیکن وہ پرویز الہی صاحب کے تھرو ہوتے ہوئے جائیں گے تو چیئرمین پرویز الہی بن سکتے ہیں. بالکل، کل کو اگر ایسی کوئی خبر آتی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ پہلے میں آپ کو بہت پہلے بتا رہی تھی، میں نے ہی آپ کو بتایا تھا نا کہ عمران خان صاحب جو اپنا جانشین بشرا بی بی صاحبہ کو کر رہے ہیں نامنیٹ، اور بشرا بی بی کے جب نامنیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی، بڑی انہوں نے کلوز چند لوگوں کو یہ بات بتائی، بس ہمیں پتہ چل گئی کہ بشرا بی بی صاحبہ کو نامنیٹ کر رہے ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی وہ نکاح والے معاملے پہ یا توشہ خانہ والے معاملے پہ، سارے معاملوں میں بشرا بی بی بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہیں بھائی. تو انہوں نے اتھے اپنی جانشینی دا جرا کٹا سینو بند کر لیتا، لیکن اب یہ کٹا تو کھلنا ہے، دوبارہ کھلنا ہے، یہ پوری بات تو ہونی ہے کیونکہ کیس تو چل رہے ہیں خان صاحب کے. تو بھائی پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے اور پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے صدر بن گئے، اور چیئرمین ابھی نہیں بنے، تھوڑا ٹائم لگے گا، تھوڑا آہستہ آہستہ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے ایک دم سے کیا. اچھا جی، اب جو آڈیو لیکیں ہو رہی ہیں نا، لیک، اس کے حوالے سے 2 بہت اہم چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہیں. ایک تو سب سے پہلے جو نون لیگ ہے اس کا کھڑا ہوا ہے، مطلب نون لیگ نے بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ جی ان آڈیو لیکس کے حوالے سے جو ہماری جوڈیشری ہے اس میں بھی کافی زیادہ کنسرنس پائے گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جو ججز ہیں، جو جوڈیشری ہے، عدلیہ کے بھی جو معزز صاحبان ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں تو کر رہے ہیں، ٹاک آف دا ٹاؤن ہے بھائی.
مطلب اگر وہ کہیں کہ وہ ٹی وی نہیں دیکھتے یا ان کے پاس یہ لیکس نہیں آ رہی یا وہ واٹس ایپ استعمال نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کی تاریخ میں واٹس ایپ کے اوپر بڑے عمدہ کام ہوئے ہیں. JIT تک واٹس ایپ پہ بنی ہیں، ہیرے چن چن کے بنائے گئے ہیں، فیصلے آتے رہے ہیں JIT کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، اور بینچ بھی بنتے رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، یہ کالیں چلتی رہی ہیں. مطلب بہت بہت کچھ ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے پاکستان کے اداروں میں اور ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ماضی میں ملک قیوم صاحب ہو گئے، جو راشد صاحب ہو گئے چیف جسٹس صاحب، ماضی میں ان کو استعفے بھی دینے پڑے جب پوری انکوائری ہوئی. اور وہ والی جو آڈیو لیکس تھی نا، یہ جو ملک قیوم صاحب کی تھی اور اس ٹائم کی جوڈیشری کی تھی، وہ اتنی خطرناک تو ہر نہیں کہہ سکتے، اتنی کلیئر نہیں تھی. اس میں گول مولی باتیں کی گئی تھیں اشاروں کے ناروں میں. لیکن یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں، یہ تو سیدھا سیدھا کس کی راتیں سکون سے گزار رہی ہیں، کس کا بینچ کس مرضی کے کیس پہ لگانا ہے، کون ہونا چاہیے بینچ پہ، ایکسیکٹرا، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. تو بھائی پاکستان کی جتنی بھی تمام بار کاؤنسلز ہیں، ان کے ججز نے سر جوڑ لیے ہیں اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھئی آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کرنا پڑے گا. یہ اب ناگزیر ہو چکا ہے. تو اب ریفرنس تو دائر ہوگا. اب جب ریفرنس دائر ہوگا تو پھر بات آ جاتی ہے جی بینیفیشری حکومت ہوگی. بینیفیشری اس کی حکومت نہیں ہوگی، بینیفیشری اس کا کوئی نہیں ہوگا، لیکن نقصان اس کا PTI کو ضرور ہوگا. اب تو ویسے ہی پرویز الہی صاحب PTI کو پیارے ہو گئے، تو اب قاف کا نام ہٹا دیں ان کے آگے سے. وہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا یہ PMLQ کا کیوں بھی استعمال نہیں کر سکتے، تو PTI ہو گئے نا. تو PTI کے لیے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بڑا سیریس میٹر ہونے والا ہے. اور سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ جیسے پہلے فوج کی ریپوٹیشن اور ابھی تک ریپوٹیشن جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، اسی طرح اب عدلیہ کی ریپوٹیشن کے اوپر سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. یہ گند کا کام جو ہے نا، یہ پورا سامان عمران خان صاحب PTI نے اپنی سیاست، اپنی سیاسی سٹنٹ کے لیے جس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں نا، اور کر رہے ہیں لوگوں کو اور جوڈیشری کو بھی، یہ بہت گند ہو گیا ہے اور آگے مزید ہونے والا ہے، مزید پڑنے والا ہے یہ گند. تو یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو معاملہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے تمام پاکستان کی بار کاؤنسلز کی جانب سے، یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے اور اس کا PTI کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، میں مہینوں کی بات نہیں کر رہی، دنوں اور ہفتوں کی میں بات کروں گی، آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ ہوگا. اچھا جی، دوسری طرف جو PMLN ہے، انہوں نے ایک بڑا تگڑا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلی ویڈیوز کے اندر. اور وہیں سے میں اصل میں پتہ ہے کہ آپ کو کیوں حوالہ دیتی ہوں اپنی پچھلی ویڈیوز کا، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ میں آپ کو کیا کیا خبریں آنے والے دنوں کے بارے میں دیتی ہوں اور پھر میں وہ آپ کو ریفرنس دے کے اس سے ایک خبر آگے دیتی ہوں. تو جیسے میں نے آپ کو ماضی میں بتایا تھا، مثلا کل یا پرسوں کی بات ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ PMLN ایک بہت تگڑا سٹانس لے کر کے آ رہی ہے. یہ گینگ آف 5 کو مریم نواز نے چھوڑنا نہیں ہے اور مریم نواز نے اور نواز شریف نے اب سر جھکا کے کوئی پیشی عدالت کی جو ہے نا وہ اٹینڈ نہیں کر رہی ہے. اب عدالت کی سیڑھیوں کے اوپر ایسے مسکین بن کے اور سر نیچے کر کے وہ انہوں نے بالکل نہیں جانا، کیونکہ یہ جو عمران خان کا پریزیڈنس ہے نا، یہ اس کے خلاف مریم نے بغاوت کرنی ہے. مریم نواز نے جو ہے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے اور اس کا پہلا ثبوت میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جی PMLN نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہوں اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہوں اور جسٹس مظاہر علی نقوی نون لیگ کے کیسز میں یہ نہیں بیٹھیں گے. اور کلیئرلی وہ اس حوالے سے اپنی لیگل آپشنس کو ڈسکور کر رہے ہیں. نون لیگ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بھائی انہوں نے بڑے گھر پہ یہ شکایت لگانی ہے اور لکھ کر لگانی ہے کہ بھائی ہمیں ان دونوں ججز جو ہیں ان کی اوپر جو ہے نیوٹرالٹی کے اوپر ڈاؤٹ ہے. یہ لوگ PMLN کے اگینسٹ ہیں، یہ جان بوجھ کر اپنا پرسنل بائس نکالتے ہیں PMLN کے اوپر. لہٰذا کوئی بھی اگر PMLN کا کوئی کیس لگا ہوا ہے ان کے اندر ان کو یہ دونوں حضرات نہیں چاہیے. یہ بھی ایک بڑی بات ہے، کیونکہ پتہ کیا، اگر مہذب معاشروں میں ایسا ہو تو نارملی اس طرح کے جو ججز ہوتے ہیں وہ خود ہی معذرت کر لیتے ہیں کہ سوری یار، وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا پارٹ آف دس تھنگ، بیکاز جو ایک فریق ہے اس کو ہمارے اوپر ٹرسٹ ایشوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تمام معاملات ہیں جو کہ ڈیولپنگ سٹوریز ہے، یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے اور یہ میں سب آپ کو اسی لیے بتا رہی ہوں. یہ پورا کا پورا جو ویلاگ ہے آج کا، یہ پوری جو ویڈیو ہے، یہ سب ڈیولپنگ سٹوریز پہ ہیں. یہ سب میں نے آپ کو ایک ایک پوائنٹ ان کا بتایا ہے. کل ان کے اندر اور پیش رفت ہوگی، پرسوں مزید پیش رفت ہوگی. جیسے جیسے پیش رفت ہوتی جائے گی ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے جائیں گے. میں تو تقریباً آپ سے روز ہی مل رہی ہوتی ہوں اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں وہی
جس کا مجھے تھا انتظار، لیکن نا کہانی پھیکی ہو گئی ہے. مطلب خان صاحب تو دے ہی نہیں رہے گرفتاری. لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جو فرنٹ سے لیڈ کرے، نہیں دینی انہوں نے گرفتاری. اب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی جیل بھرو تحریک کے لیے ان کی تیاری مکمل ہے. پہلے فیز کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں گرفتاری دیں گے، اسد عمر دیں گے. اچھا، اب اس کی اناؤنسمنٹ بھی بھلا کیسے کیا فواد چودھری صاحب نے؟ فواد چودھری صاحب نے کیا ہے کہ بھائی شاہ محمود قریشی نے یہ کہا ہے کہ وہ گرفتاری دیں گے، اور اسد عمر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ گرفتاری دیں گے. میں نے ایک دو سورسز سے پتہ چلا ہے کہ بھائی وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ایکچولی روح رواں ہیں جیل بھرو تحریک کے، وہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، جو ابھی تھوڑے دنوں پہلے ملک سے باہر بھی گئے ہوئے تھے. میں نے آپ کو اس بارے میں بھی اپڈیٹ کیا تھا. وہ ملک میں سے واپس آ گئے ہیں، وہ لسٹیں شسٹیں بنا رہے ہیں. ان کا پلان یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ڈویژن کی سطح کے اوپر انہوں نے جو ہے اریسٹ کرنے ہیں. 200 بندے، 200 پیپل جو ہے وہ گرفتاری دیں گے، مطلب ڈیلی. اس طرح سے ہے کہ ہر روز 200 بندہ گرفتاری دے گا. عمران خان کے اوپر بھائی پارٹی نے کہا نو، عمران خان ریڈ لائن ہے، یہ کبھی گرفتاری نہیں دے گا. چلیں اگین دیکھتے ہیں کب تک بچتے ہیں. والنٹیرلی تو کبھی نہیں دیں گے. لیکن حکومت نے اس کی بھی پلاننگ کر لی ہے ایک اور، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اینڈ کے اوپر. پہلے یہ میں ذرا کمپلیٹ کر لوں. اب جب سے جیل بھرو تحریک کا ٹائم قریب آیا ہے، اور جب سے عمران خان صاحب کو، شاہ محمود کو، فواد چودھری صاحب کو، بشرا بی بی کو، یہ جیسے ان لوگوں کو نیب نے بلایا ہے نا، طلب کیا ہے، تب سے بھائی ہر 10 منٹ کے بعد ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. چیخ ہو رہی ہے. پی ٹی آئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پریس کانفرنس مطلب پریس کانفرنس ہی ہوگی نا، میڈیا کے سامنے گفتگو کرنی ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے پینک، ہلچل ہے. پی ٹی آئی کی جو مضبوط ایک عمارت انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے نا اپنی طرف سے، اس کے اندر دراریں پڑ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ زمین جو ہے وہ لرز رہی ہے پی ٹی آئی کی. ان کے رونے ابھی سے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کا اندازہ ان کی میڈیا ٹاک سے ہوتا ہے. حکومت نے جیل میں ان کا کیا انتظام کیا ہے، اور جیل جانے والوں کے ساتھ جو بھی اگر کوئی چلے گئے. اول تو میں آج بھی کہہ رہی ہوں یہ تحریک ناکام ہونی ہے، برے طریقے سے ناکام ہونی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو بھی لوگ جیل جاتے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے حکومت نے کیا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ میری وہ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب کیونکہ آج وہ دن ہے، ٹک 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 ٹائم شروع ہوا ہے بھائی، جیل بھرو تحریک کا چالو ہے ٹائم، ٹھیک ہے، میٹر چالو ہے. تو بھائی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی حکومت نے جیل بھرو تحریک سے پہلے مال روڈ، مین بولیوارڈ گلباگ اور سول سیکریٹریٹ کے اعتراف کے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. سمجھ آئیے آپ کو یہ کس حکومت نے کی ہے؟ کس حکومت نے کی ہے؟ محسن نقوی کی حکومت نے کی ہے. کیونکہ بھائی شارع قائد اعظم پر یہ انسٹرکشنز ملے ہیں کہ ان سب لوگوں نے 2 سے 3 بجے کے بیچ میں اکٹھے ہونا ہے، اور اس کے بعد جانا ہے گرفتاری دینے کے لیے. آخر میں اس ویڈیو کے آخر میں یہ سوال چھوڑے جا رہی ہوں، جس کو میں اگلی ویڈیو کے اندر ضرور ایڈریس کروں گی. لیکن میں یہ سوال چھوڑے جا رہی ہوں کہ بھائی جان اریسٹ کریں گے کیسے؟ حوالات اور جیل میں فرق ہے. تھانے کے باہر جا کر کے پولیس والے کو تھپڑ ماریں گے، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، تو وہ آپ کو حوالات یعنی تھانے میں بند کرے گا. جیل جانا ایک بڑا کام ہے بھائی، چوری چکاری ڈکیتی کرنی پڑے گی. ایسا تھوڑی ہے کہ شاہ محمود قریشی جائیں گے ہیں اور وہ کہیں گے جی کوٹ لکھپت جیل کے باہر کھڑے ہو کے کہ جی مجھے اریسٹ کرو، اور ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. یہ خواب ہے بھائی. اور یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی پتہ ہے. یہ میں آپ کو بار بار رپیٹ کر کے اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھ لو بھائی یہ عوام کو ماموں کیسے بناتے ہیں. عوام ٹھیک ہے بیچاری ہے، مطلب اس وقت غربت سے پس رہی ہے، مہنگائی سے پس رہی ہے، پر بے وقوف تھوڑی ہے. عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے انہوں نے. یہ ان کے پاس اب تماشا دیکھیں، انجوائے کر کے آپ لوگ نے تماشا دیکھنا، ٹینشن نہیں لینی، گھبرانا نہیں ہے. بس یہ ان کی فلم ہی ہے، یہ منجن ہی ہے، اور کچھ نہیں ہے. ایسے میں جو بڑی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ بڑے گھر سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ چاہے کورٹ ہو، چاہے صدر ہو، یا چاہے یہ حکومت ہو، انتخابات تو بڑے گھر کی مرضی سے ہی ہوں گے. اور انتخاب ہو رہے ہیں اکتوبر نومبر میں.
اس سے پہلے نہیں ہونے بھائی. جو چاہے مرضی کر لو, جیل بھرنا ہے جیل بھر لو, زمان پاک بھرنا ہے زمان پاک بھر لو, چاہے اپنے چائے کے کپ بھر لو, چاہے اپنی بوتلیں بھر کے رکھ لو, کچھ بھی بھر لو, پر انتخاب نہیں ان کو ملنا. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلے دی بینر سلیم شو میں ملتے ہیں.